मैं हूं पास्टर कैनी गाइजनडॉर्फर ओपन आर्म्स मिनिस्ट्रीज चर्च, क्विंसी, इलिनॉय, यूएसए से। मुझे खुशी है कि आप मेरे साथ हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा कि मसीह खुदा की कुदरत है, और इसके लिए हम कलाम का हवाला देखेंगे। पहला क्रंथियों पहला बाब, और हम 18वीं आयत से 31वीं आयत तक पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो ये हवाला निकालें। पहला क्रंथियों पहला बाब 18वीं आयत से 31वीं आयत तक। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अकल को रद्द करूंगा। कहाँ का हकीम, कहाँ का फ़कीह, कहाँ का इस जहान का बहस करने वाला? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफ़ी नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को पसंद आया कि इस मुनादी के बेवकूफ़ी के वसीले से ईमान लाने वालों को नजा दे। वो ये नहीं कहता अहम काना मुनादी, बल्कि लिखा है मुनादी की बेवकूफ़ी। अक्सर औकात लोग कहते हैं अहम काना मुनादी, मगर वो यहाँ कहता है मुनादी की बेवकूफ़ी। चुनाचे यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर और गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हों या यूनानी, उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत और हिकमत है। क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज़्यादा हिकमत वाली है, और खुदा की कमज़ोरी आदमियों के ज़ोर से ज़्यादा ज़ोरावर है। ए भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से इशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोरावरों को शर्मिंदा करे। और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे। और फिर लिखा है ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र न करे, लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यस्सु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मखलसी। आमीन। तो एक बार फिर देखते हैं कि 24वीं आयत में क्या लिखा है। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हों या यूनानी, उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। यस्सु बदन में खुदा है। कलाम के मुताबिक इस पर कोई दलील नहीं, उसने वाजे किया कि वो खुद खुदा है। यूहन्ना की अंजील में हम देखते हैं, उसने कहा तुम मुझे इसलिए सताते हो क्योंकि तुम मुझे खुदा समझते हो। और फिर जबूर में फरमाया, और उसने उसमें बताया है कि वो खुदा है। और बाइबल यूहन्ना पहले बाब की 14वीं आयत में बताती है, और कलाम मुजस्सम हुआ। और देखें, यहाँ पहले बाब की पहली आयत में लिखा है कि इब्तदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था। और हम देखते हैं कि ये मसीह का अबदी नाम है, यस्सु उसका ज़मीनी नाम है, और कलाम यस्सु का अबदी नाम है। यूहन्ना 1:14 में लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। आमीन। तो मसीह जो खुदा की कुदरत है, बदन में खुदा है। तो मसीह जो खुदा की कुदरत है, इमैनुएल, खुदा हमारे साथ है। तो जब वो इस जमीन पर था, और मैं आज इस पर बात करना चाहता हूं, क्योंकि यस्सु ना सिर्फ मेरे गुनाहों से मुझे बचाने के लिए आया, बल्कि वो बहुत से दूसरे काम करने के लिए भी आया। मगर यस्सु जब जमीन पर मौजूद था, जमीन पर अपनी खिदमत के लिए महदूद था, वक्त और मकाम में। अगर मुझे 2000 साल पहले शिफा की जरूरत होती, तो फिर मुझे कश्ती पर बैठना पड़ता और इसराइल जाना पड़ता, यरूशलेम जाना पड़ता। फिर मैं ऊंट पर या गधे पर सवार होता और यस्सु नामी शख्स को ढूंढता, और मुज़ाफ़ात में जाता उस औरत की तरह जिसके खून जारी था, और वहां जाता जहां वो मौजूद होता, और भीड़ में से गुजरता, उसकी पोशाक को छूता, और शिफा पाने का ये वाहिद रास्ता था। तो यस्सु के दौर में उसकी खिदमत एक वक्त और मकाम तक महदूद थी, क्योंकि आपको वहां जाना पड़ता जहां वो होता, ताकि मुआवजा पाएं।
آپ کو خدا کا کلام سننے وہاں پر جانا پڑتا جہاں پر وہ موجود ہوتا، تو وہ ایک خاص وقت اور مقام تک محدود تھا، مگر اس کے مرنے، دفن ہونے، جی اٹھنے اور آسمان پر چلے جانے کے بعد ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کی پیدائش شمال دوسرے باب کی پہلی آیت میں ہوئی، یعنی پینتیکوس کے دن جب روح القدس ان پر نازل ہوا، جب وہ ایک جگہ جمع تھے اور اچانک آسمان سے آواز آئی جیسے تیز آندھی کی آواز ہو، اور اس دن کلیسیا کی پیدائش ہوئی۔ اور پھر یسوع کی خدمت کسی مقام یا کسی وقت تک محدود نہ رہی، کیونکہ اعمال پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور تم میرے گواہ ہوگے یروشلم میں، سامریہ میں اور ساری دنیا میں۔ یروشلم آپ دیکھیں کہ دراصل آپ کا اپنا گھر ہے۔ سامریہ اور یہودیہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں۔ سامریہ کچھ دور ہے اور ساری دنیا کا مطلب ہے دنیا کے ہر کونے میں۔ اب اس کی خدمت وقت اور جگہ تک محدود نہیں رہی۔ جہاں پر بھی ایماندار موجود ہیں آپ وہاں جاتے ہیں اور شفا پاتے ہیں۔ جہاں بھی ایماندار ہیں آپ روحانی طور پر اس کی پوشاک کو چھوتے اور معجزہ پاتے ہیں۔ جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوں گے میں ان کے درمیان ہوں گا۔ اور اگر آپ اپنے طور پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ پر خدا ہیں، یعنی آپ خدا کے ساتھ متفق ہوتے ہیں۔ تو اس وقت یسوع کی خدمت وقت اور مقام میں محدود تھی۔ پہلی بات وہ ہمیں بتانے کے لیے آیا کہ جب کوئی شخص راستے میں پیدا ہوتا ہے تو کیسے زندگی گزار سکتا ہے۔ یسوع پہلی بار راستے میں پیدا ہوا جب وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا، اور اگر آپ اس کا ڈی این اے دیکھنا چاہیں تو آپ کو اس کا تعلق گرے ہوئے آدم سے ملتا ہوا نہیں نظر آئے گا، جیسا کہ میرا اور آپ کا ڈی این اے ہے، کیونکہ میں اپنی خطاؤں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھا۔ کیونکہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں، آپ عربی ہیں، ایشیائی ہیں، نائجیرین ہیں، آپ امریکن ہیں یا افریقن ہیں، یا پھر آپ ایشین ہیں یا آپ عرب ہیں، آپ گورے ہیں یا کالے ہیں، اگر آپ لال ہیں یا پیلے ہیں، ہر کسی کے ڈی این اے کا تعلق جا کر ایک مرد اور عورت سے ملتا ہے، یعنی آدم اور حوا سے۔ ہر چیز میں ہمارا تعلق ان سے ہے، بھلے آپ مجھ سے کتنی بھی نفرت کریں یا میں آپ سے کتنی بھی محبت کروں، اس سب کا تعلق جا کر 2 لوگوں سے ملتا ہے، یعنی آدم اور حوا سے۔ مگر یسوع کا ڈی این اے واپس جا کر آدم اور حوا سے نہیں ملتا، خدا اس کا باپ تھا، اور اگر آپ اس کے ڈی این اے کو ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو وہ آسمان میں ملے گا، خدا کے تخت عدالت پر، اور وہ بدن میں خدا تھا، یاد رکھیں۔ تو اس کی پہلی پیدائشی راستے میں ہوئی۔ تو جب وہ پیدا ہوا تو آپ نے اس کی پیدائش کو دیکھا، اس کے بچپن کو دیکھا جب وہ 12 سال کا تھا، اور پھر درمیانی 18 سال کا ذکر موجود نہیں، اور تب وہ سامنے آتا ہے جب وہ 30 سال کا تھا اور کبوتر کی شکل میں روح القدس اس پر اترتا ہے، جب اس نے دریا یردن میں بپتسمہ لیا، اور جب وہ پانی سے باہر آیا تو آسمان کھل گیا اور آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور دیکھیں اس نے جو بھلائی کے کام کیے، بیماروں کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، بدروحوں کو نکالنا، اندھی آنکھوں کو کھولنا، بہرے کانوں کو کھولنا، محصول ادا کرنا، جب اس نے پترس کو بھیجا کہ مچھلی کے منہ سے پیسے نکال اور اپنے لیے اور میرے لیے محصول ادا کر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خوشخبری کی منادی کرتا رہا اور دولت اور صحت اور خوشحالی بانٹتا رہا، سخاوت بانٹتا رہا، مہربانی بانٹتا رہا، بھلائی بانٹتا رہا اور بھیڑ پر ترسمندی کرتا رہا۔ اور ایک بار جب وہ یسوع کو ڈھونڈ رہے تھے اور وہ نہیں مل رہا تھا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ بیماروں اور ضرورت مندوں کے لیے باہر ہے۔ ہاللویا! تو اس نے اپنی خدمت میں ہمیں دکھایا کہ اگر ایک آدمی راستے میں پیدا ہوتا ہے اپنی پہلی پیدائش کے وقت تو وہ کیا کر سکتا ہے، مگر آپ اور میں گناہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ مگر یاد رکھیں جب میں مسیح میں آتا ہوں تو نئے سرے سے پیدا ہوتا ہوں۔ اب میں راستے میں پیدا ہوتا ہوں، اب میں نئے سرے سے پیدا ہوتا ہوں، آسمان سے پیدا ہوتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ بدن آخری چیز ہے جس سے مجھے مخلصی پانی ہے، اور میں اس بدن میں زندگی گزارتا ہوں اور روزانہ اس بدن کو مصلوب کرتا ہوں، مگر یہ بدن خدا کے مقصد کے لیے استعمال ہونے کا ایک ہتھیار ہے۔ مگر میری روحانی شخصیت
خدا باپ کے ساتھ منسلک ہے، اور اب روح سے معمور مسیحی کے طور پر مسیح کے بدن کا حصہ ہوتے ہوئے میں وہ کر سکتا ہوں جو مسیح نے زمین پر رہتے ہوئے کیا، کیونکہ اب میں راستے میں پیدا ہوا ہوں۔ وہ دکھانے آیا کہ ایک آدمی جو راستے میں پیدا ہوتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے۔ وہ پہلی پیدائش میں راستے میں پیدا ہوا، مگر جب میں نے دوسری پیدائش پائی تو میں راستے میں پیدا ہوا، اور جب وہ بھلائی کر رہا تھا تو وہ ہمیں دکھا رہا تھا کہ آپ بھی یہ کر سکتے ہیں جب آپ راستے میں پیدا ہوتے ہیں۔ بھلے آپ کو مسیح میں آنے اور مسیحی بننے سے پہلے کتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ دیکھیں، اکثر مذاہب بظاہر ایسے عمل کرتے ہیں جیسے وہ پاک ہوں اور سب کچھ صحیح چل رہا ہو، اور وہی لوگ جو مذہب پر عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک مردہ مذہب پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ فحش بینی سے نبرد آزما ہوتے ہیں، حسد سے نبرد آزما ہوتے ہیں، نفرت سے نبرد آزما ہوتے ہیں، غصے سے نبرد آزما ہوتے ہیں، انسانیت کو ختم کرنے کے لیے قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں، زمین پر مذہب ایک بے معنی چیز بن گیا ہے، مگر یسوع نیا مذہب بنانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ تعلق بنانے کے لیے آیا اور خدا کے لوگوں کے ساتھ قربت پیدا کرنے کے لیے آیا، اور وہ مجھے دکھانے آیا کہ میں وہ کر سکتا ہوں جو اس نے زمین پر رہتے ہوئے کیا۔ کوئی مرد یا عورت جب راستے میں پیدا ہوتا ہے، جب نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، تو خدا کا ہاتھ اس پر ہوتا ہے۔ ہاللویہ! اس کی زندگی وہ مجھے دکھانے کے لیے آیا کہ جب کوئی راستے میں پیدا ہوتا ہے تو کیسے زندگی گزارتا ہے۔ وہ پہلی بار راستے میں پیدا ہوا، مگر آپ کو اور مجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ہے تاکہ وہ کر سکیں جو مسیح نے اپنی زندگی میں کیا۔ پہلا یوحنا 3 باب اس کی 8ویں آیت پر غور کریں۔ یہاں پر لکھا ہے، جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، تو اس نے زمینی زندگی میں ابلیس کے کاموں کو مٹایا۔ اور پھر آپ دیکھیں پہلا یوحنا 2 باب 15ویں سے 17ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ تو یسوع زمین پر ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لیے آیا، اور ابلیس کے تمام کام ان 3 اقسام میں آتے ہیں: جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی۔ ہر گناہ ان 3 اقسام میں سے ایک میں آتا ہے، اور پھر بائبل بتاتی ہے وہ آپ کی اور میری طرح آزمایا گیا، اور انہی 3 اقسام میں سے وہ آزمایا گیا۔ میں چند منٹ اس پر بات کروں گا، لیکن جب آپ پیدائش 3 باب کی 6 آیت کو دیکھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں تو آپ وہاں پر نیک و بد کی پہچان کے درخت کو دیکھتے ہیں۔ اور جب سانپ نے عورت کو آزمایا تو بائبل بتاتی ہے کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، اور یہی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی ہے۔ تو تمام گناہ انہی 3 اقسام میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیں، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور پھر زندگی کی شیخی۔ جب آپ متی، مرکز اور لوکا کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں مسیح کی آزمائش کا ذکر ہے۔ مرکز کی انجیل میں بتایا گیا ہے کہ روح اس سے بیابان میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور جب وہ 40 دن دعا اور روزے میں تھا تو ابلیس اسے آزمانے کے لیے آیا۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ مسیح پر 3 آزمائشیں آئیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی آزمائش یہ تھی کہ ان پتھروں سے کہہ کے روٹیاں بن جائیں۔ جسم کی خواہش، وہ 40 دن کے فاقے سے تھا اور اس کا بدن بھوکا تھا اور وہ پیاسا تھا، وہ کمزور تھا۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کے روٹیاں بن جائیں اور اپنے جسم کی خواہش کو پورا کر۔ یسوع نے جواب دیا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور آپ اس پر غور کریں، یہ پہلی آزمائش تھی جسم کی خواہش، اور پھر وہ اسے ہیکل کے کنگرے پر لے گیا اور اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو خود کو
نیچے گرا دے، اور جیسا کہ لکھا ہے کہ فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ تیرے جسم کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے۔ تو یہ زندگی کی خواہش ہے، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، اور پھر زندگی کی شیخی دکھیں۔ وہ اسے ہیکل کے کنگرے پر لے گیا اور مسیح نے اس سے کہا، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا ہی کی عبادت کر۔ اور وہ اسے پھر پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی تمام بادشاہتیں دکھائیں اس مخصوص وقت میں، اور کہا کہ یہ سب کچھ مجھے دیا گیا ہے اور میرے پاس اس کا اختیار ہے، میں جسے چاہوں اسے دوں، اور تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ میرے سامنے جھک کر مجھے سجدہ کر اور میں یہ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے کہا، صرف خداوند اپنے خدا ہی کی عبادت کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ ہاللویا! اسے جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی سے آزمایا گیا، مگر اس نے ابلیس کو شکست دی اور ابلیس کے کاموں کو مٹایا۔ سنیں، جب ابلیس اس سے جدا ہوا، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں رومیو 8واں باب 1 سے 4 آیت تک۔ آپ غور کریں کیونکہ یہ انتہائی اہم ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی میں مجھے دکھایا گیا ہے کہ اگر کوئی راست پیدا ہوتا ہے تو کیسے زندگی گزارتا ہے۔ اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں تو آپ راستی میں پیدا ہوئے ہیں۔ اگر آپ پاک روح سے معمور ہیں، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، تو آپ راستی میں پیدا ہوئے ہیں اور خدا کے ساتھ آپ راست ہیں۔ آپ گناہ پر غالب آ سکتے ہیں، آزمائشوں پر غالب آ سکتے ہیں، کیونکہ اس نے ان سب پر فتح پائی اپنی طاقت اور اپنے بدن میں۔ رومیو 8ویں باب کی 1 سے 4 آیت میں لکھا ہے، پس اب جو مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلود جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ اب آپ اسے دیکھتے ہیں کہ جو مرد یا عورت نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو اب میں بدن کے مطابق زندگی نہیں گزارتا بلکہ روح کے مطابق زندگی گزارتا ہوں، اور میں ابلیسی کاموں پر پاؤں رکھتا ہوں۔ مجھے جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، مجھے ان کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا کا روح مجھ میں ہے اور مجھے دکھاتا ہے کہ جب کوئی نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے تو کیا کر سکتا ہے۔ میں راستے میں پیدا ہوا ہوں، نئے سرے سے پیدا ہوا ہوں، خدا کی بادشاہی میں پیدا ہوا ہوں۔ ہاللویا! تو وہ آیا ابلیس کے کاموں کو مٹانے، وہ مجھے دکھانے آیا کہ جب کوئی راستے میں پیدا ہوتا ہے تو کیا کر سکتا ہے۔ وہ پہلی بار ہی راستے میں پیدا ہوا تو اس نے دکھایا کہ جب کوئی راستے میں پیدا ہوتا ہے تو کیا کر سکتا ہے۔ پھر وہ ابلیس کے کاموں کو مٹانے آیا، وہ ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لیے آیا۔ ہاللویا! اور جب وہ ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لیے آیا تو اس نے انہیں مٹایا اپنی طاقت اور اپنے بدن میں۔ پھر اس نے کہا، جو میں نے کیا تم بھی کر سکتے ہو۔ لکھا ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا تاکہ زندہ رہوں۔ اب میں نہیں بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اب زندگی جو میں اس بدن میں گزارتا ہوں وہ اس ایمان میں گزارتا ہوں کہ مسیح مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے میرے لیے اپنی جان دی، اور یہ غلطیوں 2:20 میں لکھا ہے۔ تو وہ اس لیے آیا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، مگر پھر عبرانیوں 2 باب کی 14 سے 16 آیت میں لکھا ہے کہ وہ ابلیس کو مٹانے آیا۔ وہ مجھے دکھانے آیا کہ جب کوئی مرد یا عورت راستے میں پیدا ہوتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں۔ جب آپ بادشاہی میں پیدا ہوتے ہیں تو اسی طرح چل سکتے ہیں جیسے مسیح چلتا تھا۔ پھر وہ ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لیے آیا، یعنی کہ ابلیس کے کام آپ کی زندگی میں نہیں رہے، وہ اسے نہیں روک سکتے جو خدا کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ابلیس کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ عبرانیوں 2 باب 14 سے 16 آیت تک یہاں پر لکھا ہے، پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جس سے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دے، اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا لے۔ کیونکہ
واقعہ میں وہ فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہیم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے۔ آپ اور میں یاد رکھیں، ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ سنیں، وہ آپ کو اور مجھے یہ دکھانے آیا کہ جب کوئی مرد یا عورت راستے میں پیدا ہوتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں۔ پھر وہ ابلیس کے کاموں کو مٹانے آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ مجھے اس دنیا میں کسی چیز کی فکر نہیں، اگر میں روح میں چلتا ہوں اور بدن میں نہیں چلتا، پھر میں جسم کی خواہش کو پورا نہیں کروں گا، آنکھوں کی خواہش کو پورا نہیں کروں گا، زندگی کی شیخی کا شکار نہیں ہوں گا۔ پھر وہ ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لیے آیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابلیس کو مٹانے کے لیے آیا، یعنی اسے بے اثر کرنے کے لیے آیا۔ وہ بیماری، موت، تکلیف، غربت اور لعنت کو مٹانے کے لیے آیا، اور یسوع نے یہ کیا۔ ابلیس موت پر اختیار رکھتا تھا، وہ بیماری پر اختیار رکھتا تھا، وہ خوف پر اختیار رکھتا تھا، وہ تکلیف پر اختیار رکھتا تھا، غربت اور لعنت پر اختیار رکھتا تھا، کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ لعنت کسی کو بلی پر ٹانگتی ہے۔ تو مسیح کی موت میں اس نے اسے مٹایا جو موت پر اختیار رکھتا تھا، یعنی یسوع مسیح نے، اور ابلیس کے تمام کاموں کو اس نے مٹایا۔ سب لوگ مل کر کہیں آمین۔ اور بائبل میں اس طرح سے لکھا ہے، پیدائش کی کتاب میں جب آدم نے گناہ کیا اور خدا نے اعلان کیا اور ابلیس نے کہا، اور دیکھیں، اس نے کہا کہ عورت کی نسل سے وہ آئے گا جو تیرا سر کچلے گا۔ اس نے ابلیس سے یہ کہا کہ تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا، اور یہ نبوتی کلام تھا، یعنی یسوع نے آ کر ابلیس کے سر کو کچلا۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح کی کلیسیا میں جو کمزور ترین ایماندار ہیں، شاید آپ کو محسوس ہو کہ آپ کمزور ترین مسیحی ہیں، آپ غریب ترین مسیحی ہیں، آپ بیمار ترین مسیحی ہیں، بائبل بتاتی ہے کہ ابلیس ہمارے پاؤں کے نیچے ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ محسوس کریں کہ آپ بہت کمزور ہیں، پھر بھی ابلیس آپ کے پاؤں کے نیچے ہے۔ میں آج آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، مشرق وسطیٰ کے لوگوں سے، میں انڈیا اور پاکستان میں لوگوں سے مخاطب ہوں، میں ہر اس شخص سے مخاطب ہوں جو اس زبان کو سمجھتا ہے کہ بھلے آپ مسیح میں کوئی بھی ہیں، آپ خود کو کتنا بھی کمزور محسوس کریں، ابلیس تب بھی آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، کیونکہ وہ مسیح کے پاؤں کے نیچے ہے، کیونکہ مسیح نے ابلیس اور ابلیس کے کاموں کو مٹا دیا۔ یاد رکھیں، یسوع مجھے یہ دکھانے کے لیے آیا کہ جب میں راستے میں پیدا ہوتا ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ پھر وہ مجھے دکھانے آیا کہ اس نے ابلیس کے کاموں کو مٹایا۔ اب ابلیسی کام میری زندگی میں کوئی قانونی اختیار نہیں رکھتے۔ اور پھر وہ ابلیس کو مٹانے کے لیے زمین پر آیا۔ اب ابلیس موت پر کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ میں ایک لمحہ بھی خدا کی مرضی سے پہلے نہیں جا سکتا۔ اگر بطور مسیحی میں روح میں چلتا ہوں، ابلیس میری زندگی نہیں لے سکتا۔ خدا کے مقررہ وقت سے ایک لمحہ بھی پہلے ابلیس کو آپ کی زندگی پر خوف لانے کا اختیار نہ دیں۔ یسوع زمین پر ابلیس کو مٹانے کے لیے آیا، جس کے پاس موت اور عالم ارواح اور موت اور قبر کی کنجیاں تھیں۔ قبر میں سے تیسرے دن زندہ ہو کر یسوع نے یہ سب اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ نمبر 4، اس کی زندگی مرنے، جی اٹھنے اور پھر آسمان پر اٹھائے جانے سے۔ کیونکہ وہ گناہ گار نہیں تھا، قبر اسے اپنے اندر نہ رکھ سکی، تو وہ قبر میں سے باہر آ گیا۔ بائبل بتاتی ہے، یسوع نے کہا، ابلیس آتا ہے مگر مجھ میں کچھ نہیں پاتا۔ بعض اوقات ابلیس ہمارے گھر میں آتا ہے اور وہاں پر رک جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے دلوں میں لالچ دیکھتا ہے، نفرت دیکھتا ہے، تلخی دیکھتا ہے، غصہ دیکھتا ہے، نامعافی کی روح دیکھتا ہے، حسد، جھگڑے، بے اعتقادی، شک دیکھتا ہے، خوف دیکھتا ہے، اور وہ اندر آتا ہے۔ مگر یسوع کہتا ہے، ابلیس میرے پاس آتا ہے مگر مجھ میں کچھ نہیں پاتا، کیونکہ وہ مجھے پھنسا نہیں سکتا، اس لیے مجھے وہ پکڑ نہیں سکتا۔ بائبل بتاتی ہے کہ یسوع خدا ہے، اور اس نے مقرر کیا کہ لوگوں نے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے۔ اس نے صلیبی وقت اور گھڑی کو مقرر کیا، اس درخت کو مقرر کیا جسے کاٹا جانا تھا اور صلیب بنایا جانا تھا۔ یسوع نے اس گھڑی، اس جگہ کو مقرر کیا، اس وقت، اس سامان کو جس کے ذریعے اسے مصلوب کیا جانا تھا۔ کوئی اس کی زندگی نہیں لے سکتا، مگر وہ خود اپنی مرضی سے اپنی زندگی دیتا ہے، اور پھر وہ جی اٹھا۔ جب وہ قبر سے باہر آیا تو بائبل بتاتی ہے
کہ چونکہ وہ زندہ ہے اس لیے میں بھی زندہ رہ سکتا ہوں۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ شخص جو یسوع مسیح ناصری ہے وہ بدن میں خدا ہے، اور اس نے دکھایا کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ اور جب کوئی شخص راستے میں پیدا ہوتا ہے، نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، روح سے معمور ہوتا ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ مسیح کی طرح چل سکتا ہے۔ پھر اس نے مجھے دکھایا کہ ابلیس کے کاموں کا اب خدا کے فرزندوں پر کوئی اختیار نہیں رہا جب ہم روح میں چلتے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی اس کے ہاتھوں میں ہے۔ ہماری زندگی اب ابلیس کے ہاتھوں میں نہیں رہی، بلکہ یسوع مسیح خود ہماری زندگی کو اپنے ہاتھوں میں تھامتا ہے اور اس وقت کا تعین کرتا ہے جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ہم ایسے خدا کی خدمت کرتے ہیں، کیونکہ وہ زندہ ہے اس لیے میں بھی زندہ رہ سکتا ہوں، اور چونکہ اس نے زمین پر زندگی گزاری، میرے لیے اپنی جان دی، مردوں میں سے زندہ ہوا اور آسمان پر میری شفاعت کرتا ہے، تو ہم زمین پر خدا کے کام کر سکتے ہیں۔ خود پر خوف کو نہ آنے دیں، کیونکہ یسوع نے ابلیس کے کاموں کو مٹایا، اور اسے بھی جس کے پاس موت اور خوف کا اختیار تھا۔ یسوع نے یہ کیا، اس لیے اب میں ان سب سے ماورا زندگی بسر کر سکتا ہوں۔ خدا کے کلام کے مطابق آپ بھی اور میں بھی ایسی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ابلیس کو اپنے ساتھ جھوٹ نہ بولنے دیں، خداوند یسوع کو پکاریں کہ تیرا کلام کہتا ہے، خدا کے کلام کو اپنے ساتھ رکھے، خداوند میں آج یہاں پر ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں، اپنے جلال اور اپنے مقصد کے لیے میری زندگی استعمال کر۔ میری آج آپ کے لیے یہی دعا ہے کہ خدا آپ کو برکت دے، آپ کو محفوظ رکھے۔ خدا اپنے کلام کے مطابق آپ کی روح کو جلائے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ خدا آپ کو برکت دے۔ پھر ملیں گے۔ اگر آپ نے پروگرام دیکھا ہے اور کہتے ہیں میں مسیحی کیسے بن سکتا ہوں، تو رومیو 10ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یہ دعا کریں اور خدا سے کہیں کہ وہ آپ کو بچائے اور آپ خدا کی بادشاہی میں پیدا ہوں۔ میرے ساتھ یہ دعا مانگے۔ خداوند یسوع، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو جسم میں خدا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو خدا کا بیٹا ہے اور تو نے بے عیب زندگی گزاری۔ تو نے میرے گناہوں کو اپنے اوپر لیا، میرے گناہوں کے لیے تو نے کوہ کلوری پر جان دی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے دل میں آ اور میرے گناہ معاف فرما اور مجھے نیا مخلوق بنا، ایک نیا مخلوق۔ اور آپ یہ کہیں، میں خدا کے خاندان میں پیدا ہونا چاہتا ہوں۔ کیا تو مجھے ابھی بچائے گا؟ میں اقرار کرتا ہوں اپنی زبان سے کہ تو یسوع مسیح میرا خداوند ہے۔ میں دل سے ایمان لاتا ہوں کہ خدا نے تجھے تیسرے دن مردوں میں سے جلایا۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو بائبل کہتی ہے آپ نے نجات پائی، آپ خدا کی بادشاہی میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہوتا، تو یاد رکھیں یہ ایمان سے ہوتا ہے، اور اب آپ کی سمت بدل جاتی ہے۔ آپ کی سمت جہنم سے بدل جاتی ہے اور آسمان پر ابدیت کی طرف ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ نے نجات پائی ہے۔ خدا سے مانگنے کے لیے شکریہ کہ مسیح یسوع آپ کی زندگی میں آئے۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو JCTV کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں اور بتائیں کہ آپ نے اپنا دل یسوع مسیح کو دیا ہے، یا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں @omchurch.org۔ خدا آپ کو برکت دے۔